बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान से मुआहिदे की हामी भरी, लेकिन मुआहिदे की गारंटी के लिए तमाम सियासी जमातों से यकीन दहानी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आज ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI से IMF टीम की मुलाकात हुई, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जैसे हुकूमत कह रही थी कि ये इस मुआहिदे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मुआहिदे में रुकावट है, पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सूरत हाल से दो चार करना चाहते हैं, अब उन्हीं से IMF इस मुआहिदे की गारंटी क्यों मांग रहा है? क्या इस मुलाकात से -PTI का तासुर खत्म हो जाएगा? और सानेहा 9 मई में चेयरमैन PTI की नामजदगी के बाद अब क्या मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा? और बदतरीन मुआशी सूरत हाल में पाक फौज ने मईशत को बेहतर करने के लिए ज़राई इनकलाब का मंसूबा तैयार कर लिया है। क्या ये मंसूबा काबिल अमल है और इससे मुल्क को किस तरह से फ़ायदा होगा? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। आपसे आगाज़ करती हूँ नसीर वागा साहब, अब IMF का वफ़द चेयरमैन PTI से मुलाकात क्यों कर रहा है? देखिए, IMF का वफ़द सिर्फ इमरान खान से ही नहीं, जो बड़े बड़े तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। हुकूमत के अलावा हुकूमत से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इससे एक तासुर ये मिलता है कि शायद मौजूदा हुकूमत पर उनको उस कदर एतमाद नहीं रहा जितना होना चाहिए था। शायद उसकी एक वजह यह है कि अभी हाल ही में जो ख़त्म हुआ है IMF का प्रोग्राम, वो नामुकम्मल ख़त्म करना पड़ा और एक जो इम्प्रेशन था मौजूदा हुकूमत का वो IMF पे अच्छा नहीं पड़ा। मुझे यूँ लगता है कि वो इन सब लोगों से एक गारंटी लेना चाहते हैं, गारंटर के तौर पर, कि हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारा, हम $3 अरब दे रहे हैं। अब कौन सी गवर्नमेंट आगे आती है वो सारी चीज़ें जो हैं वो IMF के सामने हैं। लेकिन एक अजीब बात तो ये है कि यही IMF और यही इमरान खान, जिनको मौजूदा हुकूमत साजिशी करार दे रही थी, आज वो दोनों साजिशी एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। इसको किस तनाजुर में देखा जाएगा ये पूरी कौम सोचेगी। अब हुकूमत इमरान खान को किस तरह नॉमिनेट करेगी और किस तरह फौजी अदालत में लेके जाएगी। IMF का वफद उनके पास वो मालूमात हैं जो हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को शायद वो सारी बातें नहीं पता। ज़ाहिर है IMF ने पूरा उस पर होमवर्क किया है, पूरी मालूमात हासिल की हैं, तो इमरान खान से मुलाकात की है ना। इसका मतलब है इमरान खान का कहीं ना कहीं वेट है। यानी इससे ये भी तासुर मिलता है कि वो जो कहते हैं ना माइनस इमरान खान फार्मूला, शायद वो भी ख़त्म हो जाए और एक पॉजिटिव तासुर सामने आ जाए कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी शख्स माइनस नहीं होने जा रहा। और वैसे तो सियासत में किसी को भी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो कोई भी हो, -1 वाला फार्मूला पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए। सबको हक हासिल है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। चूँकि बात हम IMF की करें, लिहाजा IMF की जो तमाम तर मालूमात थी उनके मुताबिक जो बड़े स्टेक होल्डर जो इस मुल्क में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं, उन सब से IMF मुलाकातें कर रहा है। रजी साहब, कैसे देखते हैं IMF के वफ़द की चेयरमैन PTI से मुलाकात, और क्या लगता है आपको इस मुलाकात के बाद जो -PTI का तासुर है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप इसको खामखा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। -PTI या +PTI वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और जो IMF के साथ हम डील कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ रियासत पाकिस्तान डील कर रही है, पाकिस्तान डील कर रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे क्या गवर्नमेंट होगी, बैरूनी जो भी दुनिया होगी उसके लिए ये हुकूमत पाकिस्तान है। जिसकी भी हुकूमत हो, वो PTI की थी, वो PMLN की हो, वो मुस्तकबिल के अंदर किसी की भी आए, एक तो ना भाई जिसकी भी हो, वो रियासत पाकिस्तान का चेहरा देखते हैं ना भाई। वो आपकी मोहब्बत में वो इमरान खान पाकिस्तान का चेहरा डिफरेंट नहीं दे पाकिस्तान से करे ना, वो फिर बाकी सियासी लोगों से क्यों मीटिंग कर रहे हैं अगर वो पाकिस्तान का चेहरा देख रहे हैं? रजी साहब चलें शुरू करें। मुझे बोलने की इजाजत है तो बोले। अच्छा, और ये पहले भी होता रहा है। अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के अखबारात या मीडिया उठा के देख लें 2019 के,
تو اس وقت بھی آپ کو اس طرح کی کنسلٹیشن نظر آئے گی، لیکن اس طرح چونکہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کسی کے پاس تو سوشل میڈیا ہے نہیں نا کہ اس کو اس طرح ہائی لائٹ کر سکے. دیکھیں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس کے بعد پھر میرے دوست جو ہیں وہ مجھے نہیں بولنے دیں گے. ایک پہلو یہ ہے کہ جو مس کریئنٹ ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے، پائی دیکھ لیں پھر پھڈا نہیں پانا، اب تم نے پھڈا نہیں ڈالنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا جو ریویو تھا جو کہ عمران خان صاحب نے ذاتی گارنٹی پہ جا کے تھرو کیا تھا، وہ آئی ایم ایف کی اس وقت کی خاتون سربراہ سے ملے تھے اور پرسنل گارنٹی دی تھی جس کے اندر 8.5 روپے بجلی کے ریٹ بڑھانا تھا اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانی تھی اور پیٹرول کا پرائس جو تھا وہ $1 کرنا تھا، $1 فی لیٹر کرنا تھا. عمران خان صاحب واپس تشریف لائے، 170 والا پیٹرول انہوں نے 150 کا کر دیا، یعنی کہ 35 روپے اضافے کی بجائے انہوں نے اس کے اندر کمی فرما دی 20 روپے کی. بجلی کے اوپر انہوں نے 5 روپے سبسڈی دے دی اور گیس کی پرائسز نہیں بڑھائیں. انہوں نے دیکھا کہ جب پرسنل گارنٹی کے اوپر ایک ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ جا کے اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کی جو بھی اس کے بعد آ گئے ان کی پرسنل گارنٹی بھی لینے سے انکار کر دیا اور پروگرام ایکسپائر ہو گیا. یہ نیا پروگرام ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کی پرسنل گارنٹی پہ ہوا ہے کہ جی ہم اس کو لیپسز نہیں ہونے دیں گے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے بعد بھی جو آنے والے ہیں اور یہ کنسلٹنسی کوئی ایکسکلوسیولی جیسے کہ میرے بھائی نے فرمایا واگا صاحب نے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، انہوں نے پریس جو خبر چھپی ہے بزنس ریکارڈر کے اندر اس میں 3 پارٹیوں کے نام مینشن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، تینوں سے وہ مل رہے ہیں اور یہ روٹین کی میٹنگ ہے. ایسا پہلے بھی جب وہ پروگرام میں ہم جاتے رہے ہیں ہوتا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے دیکھا جائے تو بلال کیانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں سٹینڈ بائی ایگریمنٹ اور اس کے وسیع مقاصد کے لیے اور پارٹی کی حمایت کے لیے یہ رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی کی اقتصادی ٹیم اور آئی ایم ایف ٹیم بات چیت کے لیے ذاتی اور عملی طور پر اس میں شامل ہوں گے. ترجمان حکومت ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے بلال اظہر کیانی، انہوں نے یہ کہا ہے. ایسا کیوں کہا ہے انہوں نے، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلال اظہر کیانی جو کہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف ٹیم پی ٹی آئی سے خصوصی طور پر اس لیے مل رہی ہے کہ اب سازش نہ کرنا اور خط نہ لکھنا. آئی ایم ایف کی ٹیم پی ٹی آئی سے اس لیے بھی مل رہی ہے کہ کوئی سازش کر کے اب ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہ دھکیلنا. یہ ایک حماد اظہر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، اس کے رپلائی میں بلال کیانی کی جانب سے جو ہے یہ بات کہی گئی ہے. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ چلیں جی، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سازش نہ کرے. یہ جو چند دن پہلے اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، جیو اسٹریٹجک طریقے سے ہمیں باقاعدہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا اسحاق ڈار صاحب اب معافی مانگیں گے؟ کیونکہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا. زمان پارک میں تو آج سازش پھر بات یہ ہے کہ دیکھیے زمان پارک کی جو ملاقات ہے آج ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال بن گئی ہے جو یہ کہتے رہے ہیں پچھلے 1 ماہ سے کہ پی ٹی آئی جو ہے irrelevant ہو گئی ہے. کیسے irrelevant ہو گئی؟ اور وہ پی ٹی آئی جس نے معاہدہ توڑا، جس نے سازش کی، جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی، ان کے پاس آج وہ چلے گا. اور کیوں گئے کہ جناب آئندہ آپ بقول رضوان رضی صاحب کے کوئی ایسی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اچھا جی چلیں جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ تو حکومت میں نہیں ہے، گارنٹی لینے کے لیے گئے نا سر. وہ کیا گارنٹی دیں گے مجھے بتائیں؟ عمران خان صاحب کے تو یو ٹرن آپ بہت سناتی ہیں، وہ یہی یو ٹرن بھی لے لیں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا یو ٹرن ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں کچھ ہمیں. وہ سازشی ٹولہ جو ہے آئی ایم ایف کا وہ کیسے آج آپ کے لیے ہمدرد بن گیا ہے؟ بات ساری سمپل سی ہے، اکنامکس ایشو ہے، آئی ایم ایف کے سیریس کنسرنز ہیں. وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے بھی گارنٹی لیں گے، وہ پی ٹی آئی سے بھی گارنٹی لیں گے، وہ پی ایم ایل این سے بھی گارنٹی لیں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی گارنٹی لیں گے. اچھا اب کہا گیا کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں سے ملیں گے، خود ہی بتا دیا کہ 3 جماعتوں سے ملیں گے کیونکہ 2 جماعتیں تو بڑی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، ان سے تو ایک ہی ملاقات ہونی ہے. ہو گئی وہ ملاقات جو انہوں نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں اور کہہ دیا انہوں نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ لمحہ فکریہ ہے پرائم منسٹر کے بقول. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لمحہ فخریہ نہیں فکریہ. جی وہی کہا لمحہ فکریہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی جس کے اوپر ہم شادیاں نہ بجائیں. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایک چیز آئی ایم ایف کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ پاپولر پالیٹکس کیا ہوتی ہے، کس کے پاس ہے، کس کا مینڈیٹ آ سکتا ہے، کس میں چانسز ہیں.
اور چند دن پہلے آپ کو یاد ہے IMF نے کیا کہا تھا؟ کانسٹیٹیوشن پر عمل کریں. یہ IMF نے کبھی دنیا میں جا کے کسی ملک کے اندر نہیں کہا, اس یہاں پہ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ چیزیں بہت سی ہمارے ہاں انکانسٹیٹیوشنل چل رہی ہیں. اب کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کا مطلب ہے الیکشن بھی. آپ دیکھیے گا کہ الیکشن بھی وقت پہ ہوں گے. یہی وہ لوگ پھر کہا تھا نا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں IMF والے, وہ کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں, آپ روک لیں. آپ کو چیزیں جو ملی ہیں ابھی تو دیکھیں, یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی کچھ شرائط آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہیں, کسی قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں, کن شرائط کے اوپر یہ معاہدہ ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ کن شرائط پہ معاہدے ہوتے ہیں, نہ پہلے کبھی پیش کیے گئے نہ آج پیش کیے جائیں گے. تو یہ جو ایک سارا کھیل اس وقت چل رہا ہے, دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہم پاکستان کو جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں. وہ حکومت میں بھی جائیں گے, وہ اپوزیشن میں بھی جائیں گے, وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ دیں, آپ چیزوں کو لے کے چلیں. اور بعض اوقات تو وہ حکومت سے زیادہ سیکیورٹی اداروں کی گارنٹی کے اوپر چلتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں گارنٹی دیں, کیسے لے کے چلیں گے. یہ IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں, یہ اسحاق ڈار صاحب بڑے مشہور ہے اس کام کے لیے, اور یہ باقاعدہ معاہدوں کی ایسی تیسی کر کے نا باقاعدہ دوسرے 2 نمبر طریقے سے چیزوں کو چلانا شروع کر دیتے تھے تاکہ ایک مصنوعی اکانومی کو بوسٹ اپ کر کے وہ ایک اور طریقے کا نتیجہ نکال سکیں. بہرحال IMF یہاں پر آیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ IMF سے معاہدہ ناگزیر ہے, یہ آپ کو کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تمام سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اب حکومت جو ہے, یعنی وہ IMF والے آ کے PTI کے سربراہ سے اور PTI سے بات چیت کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ان سے تو بات چیت ہی نہیں ہو سکتی, یا وہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی PTI والے. تو یہ ایک زیادہ ڈائلیما ہے, سیریس ڈائلیما یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی لیے پھر باہر والے آ کے علیحدہ علیحدہ طریقے سے مل کے کچھ گارنٹیاں چاہ رہے ہیں تاکہ معیشت کی بحالی کا جو عمل پاکستان میں چل رہا ہے اس میں جو سخت فیصلے ہیں اس کو پھر انشور کیا جا سکے. ابھی آپ دیکھیے, آج میں پڑھ رہا تھا کراچی کے اندر 10 روپے چینی کے اندر اضافہ ہوا ہے. ابھی IMF کا معاہدہ اس طرح سے سائن نہیں ہوا, ابھی نزلیں گر رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کا میں نے کہا تھا 1 مہینہ ٹھہر جائیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ IMF کے معاہدے کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج 10 روپے چینی کی قیمت میں کراچی کے سندھ کے اندر اضافہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے. خالد فاروقی صاحب کو ایک تھوڑی سی بات, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا معاہدہ ہوا, وہ IMF کی ویب سائٹ پہ جائیں. نہیں, وہ معاہدہ نہیں ہوتا, معاہدہ وہ نہیں ہوتا جو آپ بتا رہے ہیں. پڑھا ہوا ہے سر, یہ 75 سال کا چورن میں بیچ بیچ کے تھک گیا ہوں یار. جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ معاہدہ نہیں ہوتا. معاہدہ وہ ہوتا ہے جو پس پردہ چیزیں ڈیل ہوتی ہیں. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ان چیزوں کے بارے میں. ابھی کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہمیں IMF امریکہ کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ کہیں لکھا ہوا اس معاہدے کے اندر کہ ہم امریکہ کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے جو میں سکرین پہ کہتا ہوں, باہر میں بیٹھ کے والی بات میں نے بھی آپ کو وہی بات کہہ دی ہے نا. میں نے وہ بات اور نہیں آپ اس طرح کے تحریری معاہدوں پہ نہ جائیں. خالد فاروقی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خالد فاروقی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو, اور جیسے بلال کیانی کہتے ہیں کہ اس لیے مل رہے ہیں IMF کی ٹیم کے ان کو سمجھایا جائے کہ اب سازش نہ کریں اور خط نہ لکھیں, واقعی اس یقین دہانی کے لیے ملاقات ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہے نا, یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے IMF کے وفد کا, ان کے حکام کا یہاں پہ ملنا. یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ماضی میں کہ CPEC جب پروجیکٹ شروع ہونا تھا, اس کے شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد ہمارا بہت اچھا دوست ہے چین. چین کے حکام پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے ملتے رہے. ایون یہاں کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو دورے کروائے گئے چائنا کے. جس نے پیسہ لگانا ہوتا ہے وہ پہلے ایک یقین دہانی چاہتا ہے, وہ ایک اچھا ماحول دیکھنا چاہتا ہے. اس نے اپنے پیسے کو غیر محفوظ نہیں کرنا ہوتا. ڈالر کا اگرچہ کوئی دوست نہیں ہوتا, پھر ہمارے دوست بھی جتنے مرضی ہوں ان کے بھی ڈالر ہمارے دوست نہیں ہیں. انہوں نے جو ڈالر یہاں پہ لگانے ان کا تحفظ چاہیے. تو اس میں IMF کا وقت اگر ان کے حکام PTI کے چیئرمین سے یا کسی دوسرے لیڈر سے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یا باقی سٹیک ہولڈر سے ملتے ہیں تو اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ وہ پیسہ لگا رہے ہیں بھائی یہاں پہ تو آپ کو سعودی بھی آ کے ملیں گے, یہاں امارات کے لوگ بھی آ کے ملیں گے, کیا ملتے نہیں رہے پہلے؟ یہ باتیں کوئی ایسی مشکل اور انہونی باتیں نہیں ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ IMF کو غصہ کس بات کا ہے, اور IMF کے ساتھ ہمارا اس وقت معاہدہ ہوا کیوں نہیں تھا اور لیٹ کیوں ہوا. وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو پچھلا معاہدہ کیا تھا, عمران جو ہمارے PTI کے چیئرمین ہیں, ان کی جب حکومت تھی تو انہوں نے اس میں وائلیشن کی, انہوں نے جا کے اس کی خلاف ورزی کی, اس کے ہٹ کے تمام معاملات کیے.
یہاں تک کہ ہمارے وزیر خزانہ خالد فاروقی صاحب بالکل آپ کہہ رہے ہیں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، حیرانی کی بات تو ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی کہا گیا کہ آئی ایم ایف اور چیئرمین پی ٹی آئی مل کر سازش کر رہے ہیں اور ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، اور تو ایسے میں تو سازش ناصر کی ملاقات ہو رہی ہے، حکومت چپ ہے۔ انہاں دیکھیے باتوں کو مکس نہیں کرنا ہم نے۔ ایک ہے پولیٹیکل بیان بازی، اگر وزیر خزانہ ہمارے نے پولیٹیکل بیان بازی کی ہے تو انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے کی، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انفیکٹ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی پاکستان میں ایک نمائندگی ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی پاکستان ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ باقی جو ان کے کیسز ہیں، باقی جو انہوں نے خط لکھا آئی ایم ایف کو، جو ان کے وزرائے خزانہ نے مل کے بتایا کہ ہم یہ یہاں پہ کیا، آپ کو پتا ہے کہ کیس بھی چلنے والا ہے ان دنوں، انہوں نے کہا ہم اس پہ کیس چلائیں گے کہ جنہوں نے فیٹ ایف کو اور آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے کی اور دیوالیہ کرنے کی کوشش کی تھی، ظاہر پی ٹی آئی کے وزرائے خزانہ تھے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا غداری کہا گیا تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے ملے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت پالیسی کا تسلسل چاہیے۔ آپ نے ان کے ساتھ اس وقت جو ایگریمنٹ کیا ہے، یہ ایگریمنٹ آپ کو بہت مشکل سے ملا ہے، آپ کے لیے مستقبل میں اس کا موقع نہیں ہے۔ اب دوبارہ آپ وائلیٹ کر کے دوبارہ آپ ٹریک پہ نہیں آئیں گے، آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ یہ پچھلے 4-6 مہینے جو گزرے ہیں ہمارے اوپر ان کی بے اعتمادی کے گزرے ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ لوگ آتے ہیں معاہدے کرتے ہیں، کوئی نیا آ جاتا ہے معاہدے کو توڑ دیتا ہے، وہ یہ یقین دہانی چاہ رہے ہیں، ان کو چاہیے یہ کوئی بھی ہو ان کی جگہ پہ، تو یہ انٹرفیرنس وہاں پہ ہوتی ہے جہاں آپ خود سے انٹرفیرنس کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب ہماری حکومتیں کمزور پالیسی لے کے چلتی ہیں تو انٹرفیرنس کی دعوت دیتی ہیں۔ اب اس وقت جو حکومت ہے اس کی ظاہر مدت ختم ہونے والی ہے، جو بظاہر اس کی مدت تو اب آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو ان کا پروگرام ہے وہ اس حکومت کے بعد کا پروگرام ہے، اس کے لیے بھی ان کو ایک یقین دہانی چاہیے۔ ان کا یہاں پہ ملنا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ چیزیں طے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اور میرا یہ اپنا یہ خیال ہے کہ اب جیسے ہمارے لیڈر جو پہلے سابق وزیر اعظم تھے کبھی کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اگر وہ بیٹھ کے تو یہ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کے نعرے نہیں لگائیں گے، ہمارے یہ منصوبے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو معاہدہ کریں گے، کوئی بھی حکومت کرے، اسٹیٹ کر رہی ہے نا معاہدہ، یہ معاہدہ کرے تو ہم اس کو توڑیں گے نہیں۔ اگر آئی ایم ایف ان سے اس طرح کی یقین دہانی لے لیتا ہے تو میرے اپنے خیال کے مطابق آنے والے مہینوں میں پاکستان میں حکومت کسی کی بھی بنے، فاروقی صاحب یہ معاہدہ اسٹیٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ معاہدہ اسٹیٹ کا ہے سلمان عابد، اچھا کام رہ گیا باقی۔ خالد فاروقی صاحب آپ کو یہی وجہ لگتی ہے تو آپ کو ہی لگتا ہے اعتبار کو تو ٹھیس پہنچی ہوگی جب کہا یہ جا رہا تھا، ہمارے وزیر خزانہ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو شری لنکا بنانا چاہتا ہے اور اس کے بعد یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے میں تمہیں گارنٹیز کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے تو پہلے یہ عرض کیا آپ کو کہ اگر یہ سیاسی بیان بازی تھی اور یقیناً یہ سیاسی بیان بازی تھی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیان بازی کر رہے تھے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی سیاسی بیان بازی کر رہے تھے۔ بھائی میڈم اس میں 2 معاہدے ہیں نا، ایک وہ معاہدہ جو 30 جون کو ختم ہو گیا جو تکمیل نہیں پا سکا، ایک جو نیا کیا ہے ہم نے، تو 2 معاہدوں کو الگ الگ رکھ کے دیکھا جائے نا۔ تو اسحاق ڈار کا معاہدہ کس کے اوپر تھا کامنٹ؟ کس معاہدے کے اوپر؟ تو آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کو سیاسی بیان بازی میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے فاروقی صاحب؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا، آئی ایم ایف کا ہماری سیاست سے کیا تعلق ہے؟ رضوان رضی صاحب آقا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، یہ غلط کیا انہوں نے۔ آپ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے سیاسی بیان دیا ہے، کمال ہے بھائی یہ بات۔ 2 مختلف معاہدے میں نے یہ تو عرض کیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن اسٹیٹ کے معاملات کو اسٹیٹ کے معاملات تک رہنے دیں۔ حکومت نے ہی اسٹیٹ کو رن کرنا ہے نا، حکومت ہی ریپریزنٹ کر رہی ہے اسٹیٹ کو، اور آنے والی حکومت وہ بھی اسٹیٹ کو رن کرے گی، جس کی بھی ہوگی۔ جو پچھلی حکومت تھی یہ بھی اسٹیٹ کو کر رہی تھی، اس حکومت نے وائلیشن کی تو پاکستان کی اسٹیٹ مشکل میں چلی گئی۔ تو سر آئی ایم ایف کو بھی تو پتا ہے یہاں پر میڈیا پر کیا بیان دیے جا رہے ہیں، کیا وہ سے بے خبر ہے؟ آئی ایم ایف پہ جیو پولیٹکس کا وہ نہیں سنتے، آئی ایم ایف پہ جیو پولیٹکس کا الزام لگایا گیا ہماری حکومت کی جانب معاہدے میں۔ ہاں، اور آج ہم بلا کے ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔
आप क्रेडिट तो देना। और वाक़ई साहब ये वो जियो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब ने पिछले मायदे के बारे में बात की, अगले मायदे में ये क्रेडिट तो इनको मिलना चाहिए ना रिजवान नसीम साहब को। ये तो माशाल्लाह इसहाक डार से भी दो के तो मांगे चलेंगे। आज ये खुदा का खौफ करें, दोबारा निकाल दें, जरा वो निकालें आर्काइव डिपार्टमेंट से और इनको सुनाएं, क्योंकि ये इनको सुनाई नहीं देता है। सुने दोबारा सुने किस मायदे के बारे में बात की है। तो हमें एक ही बात पता उन्होंने कहा कि हमारा मायदा इसलिए नहीं हो रहा, नया मायदा, क्योंकि पहले सुन तो फैसला तो करे यार। उन्होंने कहा कि हमारा नया मायदा इसलिए नहीं हो रहा कि IMF हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मायदे की बात नहीं की उन्होंने। रजी साहब, बात अगर इस माहिदे की हो या पिछले की, बात तो IMF के लिए की गई है। साजिश कर रहा है। IMF मुख्तलिफ हो जाएगा दोनों माहिदों में। यही तो बात है ना, ये वो साजिश थोड़ी करने के लिए मतलब बड़े आराम से हम कह रहे हैं कि वो तो सियासी बयानबाजी थी, वज़ीर-ए-आज़म सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, कर रहे हैं इतने क्रूशियल टाइम में। आप चीजों को आसान करने के लिए और शोर मचा के करके ऐसे नहीं कर सकते। आज उसकी वायलेशन हुई थी, वो नहीं होना था, नहीं हुआ, आज वो एक्सपायर हो गया। आज नया वायदा है, ये नया वायदा है। आज हुकूमत को रिजवान रज़ी को क्रेडिट देना चाहिए कि क्योंकि उनके तर्जुमान के तौर पे इतनी शानदार मिसाल नहीं मिलेगी। मैंने देखे, मैं कतई नहीं कहता कि इमरान खान को आप शोर कम करते हैं, जरा बात करते हैं ताकि समझ भी आए। जी, इमरान खान बात करेंगे तो समझ आएगी, शोर मचाएंगे तो समझ नहीं आएगी। बीच में आप लेके आए PTI को, आपका ही मसला है मुझे लगता है, हमारा तो मसला नहीं। हम तो IMF वर्सेस इसहाक डार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर इसहाक डार साहब IMF को लेकर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है कि यानी हम अपनी पॉलिटिक्स में खुद IMF को घसीट के लेके आ रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं जी हमें पहले श्रीलंका बनाया जाएगा, वो भाई एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप पाँव में पड़ के जब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी वायदा करने के लिए। अच्छे से याद है जब बिलावल भुट्टो साहब फ्लोर पर खड़े होकर कहते थे कि PTI IMF का बजट है, ये सारे मामला सामने ही है। खालिद फारूकी साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी ना की जाए। मसला ये है कि ये पाकिस्तान की स्टेट का मामला है, इसमें जहां भी हुकूमतें गलती करती हैं उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है, रियासत पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। ये जो मुआहिदा जो इस वक्त हुआ है, इस मुआहिदे पे हमारे लिए मुश्किल वक्त इसलिए आया कि हम मुसलसल पिछले मुआहिदों में खिलाफ वर्जियां कर रहे थे। जब हम खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो IMF को यकीन दहानियां चाहिए थी। जब वो यकीन दहानी पे आते हैं तो वो सियासी मुदाखलत से में भी आ जाते हैं। सियासी मुदाखलत की वजह है ना कि चाइना के वजीर खारजा जब पाकिस्तान आए थे 2 महीने पहले, उन्होंने भी यहाँ आके पाकिस्तान में क्या बयान दिया था, बयान सुना क्या चाइना ने इससे पहले कभी कहा था? तो इसका मतलब है कि हमारी लीडरशिप का मजमूई रवैया जो है मायूस कुन है। इसको फील किया जाता है दुनिया में हर जगह पे, चाइना हो या IMF हो या अमेरिका हो, वहां पे फील किया जाता है। सो इस मायूस कुन रवैये से निकलने की जरूरत है और इत्तेफाक पैदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान की पॉलिसियों में सबसे जरूरत है। जब तक आप इस पर नहीं जाएंगे और यकीन दहानी नहीं करवाएंगे कि हम अगले आने वाले महीनों में भी अपनी जो वादे किए हैं उस पर अमल नहीं करेंगे। हमारे साथ मुआहिदा अभी 12 को उनका इजलास है, देखिए उनको अभी 12 को इजलास है। उस इजलास से पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले उनको ये यकीन दहानियां चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये मुलाकातें की हैं। और अच्छी बात है, इदारा है, उनका फर्ज बनता है, उन्हें करनी चाहिए। ठीक है रजी साहब, जिनको मैशत चलानी चाहिए थी उनसे तो नहीं चल सकी है और अभी तक हालात हमारे बेहतर नहीं हो पाए हैं, तो लगता है आपको IMF के जरिए अब ये हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए नहीं, ये सिर्फ और IMF कर सकेगा, चला सकेगा मैशत को? नहीं। देखिए IMF का जो हम कोई भी एग्रीमेंट लेते हैं, सलमान भाई इजाजत? हाँ बिल्कुल सर। IMF का हम जो भी पैकेज लेते हैं, हम उसके पास जब जाते हैं कि हमारी अभी पिछले दिनों बांग्लादेश गया था ना, तो उनके डॉलर के जो हम बड़े यहाँ पे हमारे बाज लोग जिन्होंने अपने सर के ऊपर जूते मारने का ठेका लिया हुआ है, वो बता रहे थे कि बांग्लादेश के इतने ज़्यादा जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए, उसके 40% ज़र मुबादला के ज़खायर जब 1 माह के अंदर डिल्यूट हुए हैं, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया IMF के पास जाने पे। वहाँ पे किसी ने नहीं कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा, वो IMF के पास गए, बैठ के डील ब्रोकर की और अपने ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर को वहीं पे रोक लिया और अब वो उसके 3 साला मंसूबे में हैं। अच्छा, जब आप IMF के पास जाते हैं तो तरीक़ाकार उसका ये है कि वो कहता है कि भाई आपके यहाँ क्या क्या मसाइल हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, वो उसका एक हल तजवीज़ करता है
اور کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے آپ ہمیں بتائیے, وہ ہم پیسے ڈال دیتے ہیں, 3 سال کے لیے وہ ڈالتے ہیں. اور ہر ملک کا ایک ہوتا ہے, جیسے ہمارا کریڈٹ لیمٹ جو ہے وہ $2.1 ارب ہے, $2.25 ارب آپ کہہ لیں بنتی ہے. سعودی عرب کی $2.4 ارب بنتی ہے. اس طرح ہر ملک کی اپنی اپنی لمٹ ہوتی ہے جو آئی ایم ایف سے وہ وقت ضرورت لے سکتا ہے 1 سال کے اندر. تو ہم نے 3 سال کا ایگریمنٹ تھا تو ہم نے کہا جی $6.25 ارب ہو جائیں گے ہمارے, تو وہ آپ ہمیں دے دیجئے, اور ہم 3 سال کے بعد اس کی واپسی شروع کر دیتے, بلکہ پہلے سال کے بعد ہی پہلی قسطوں کی واپسی اور نئی قسطوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اس کو نا ایک لیٹر آف انٹینٹ لکھ کے دیتے ہیں جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے. اس کے اوپر پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک کے الگ دستخط ہوتے ہیں, فنانس سیکرٹری یا فنانس منسٹر کے الگ دستخط ہوتے ہیں, جس سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کمیاں ہیں, یہ آئی ایم ایف اس پہ ایگری کیا ہے, یہ ہم دور کریں گے. اور اس کے بعد اب دیکھیے, اور وہ سارا لیٹر آف انٹینٹ جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے وزارت خزانہ کا, حکومت پاکستان کا ڈپٹی سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری لیول کا بندہ. اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بڑے تجاہل عارفانہ سے یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں, حالانکہ آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں ہوتی. یہ وہ ہوتا ہے جو ہماری بیوروکریسی نے ارک ریزی سے ایک لیٹر تیار کیا ہوتا ہے, 18-19 پیجز کا لیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف دعوے کیے گئے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے خود لکھ کے دیا ہوتا ہے, دستخط کر کے دیا ہوتا ہے, اور وہ دستخط سمیت اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یقین دہانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اب سیاست نہ کر سکے اور جو معاہدہ ہے وہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. یہاں وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات پر مزید مقدمات میں اب نامزد کر لیا گیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ اب کیا نامزدگی کے بعد ملٹری کورٹس میں بھی مقدمہ چلے گا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی کے واقعے پر مزید مقدمات میں نامزد کر لیا گیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ اب نامزدگی کے بعد کیا ملٹری کورٹ میں بھی مقدمہ چلے گا؟ خالد فاروقی صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ شاید حکومت کسی جگہ پہ سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ کم از کم چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں نہ چلائے. اس پر غور بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرا یہ بھی خیال ہے کہ باقی تمام لوگوں کے خلاف بھی کسی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. سو حکومت کے لیے یہ مجبوری ہے, یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ اب وہ یہ بہت کھلے عام بات کر چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ہی ان مقدمات کا فیصلہ ہوگا جہاں فوجی تنصیبات پر, حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے. سو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی اگر وہاں کیس چلتا ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی, کوئی حیرانی مجھے اس پہ نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سختیاں ہوتی رہیں, ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے جس کے نتیجے میں سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہوئی. اب بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, ماضی کا بھی اچھا تجربہ. خالد فاروقی صاحب, آپ کی معلومات کے مطابق ابھی تک کوئی شواہد, کوئی ثبوت سامنے آ چکے ہیں؟ ظاہر ہے جو لوگ یہ بات بار بار کرتے ہیں, اور آپ نے آئی پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو آپ نے 2 بار سن لی, اس پہ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جن کی کوئی تردید نہیں کی جا سکتی, ناقابل تردید شواہد کی بات وہ کرتے ہیں. جب ایسے شواہد کی بات کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر ہی اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. بالکل چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف, اور کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اس کے وہی ہیں, سو ان کے خلاف میرے اپنے خیال کے مطابق کیس چلے گا اور فوجی عدالت میں ہی کیس چلے گا. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی سلمان عابد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے سربراہ کہہ چکے ہیں پرسوں کہ چلائیں مقدمہ فوجی عدالتوں میں اور وہ عدالت میں یہ مقدمہ لڑیں گے. تو اب تو انہوں نے تو کہہ دیا, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ بھی اعتراض ہوتا بھی تب بھی چلنا تھا, اب اس مقدمہ تو چلنا چاہیے. لیکن میری اپنی ذاتی انفارمیشن بھی ہے کہ شاید یہ بھی کہا ہے کہ اپنا وکیل بھی میں خود ہی بنوں گا, کوئی وکیل بھی نہیں. میری ذاتی انفارمیشن بھی ہے کہ شاید معاملات ملٹری کورٹ تک نہ جائیں. اچھا. اور یہ معاملات جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہیں, دہشت گردی کے جو ہیں سویلین کورٹ جو بنی ہوئی ہیں, انہی کے اندر ان کو بھیجا جا سکتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیے اگر آپ نے پی ٹی آئی کے سربراہ کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلانا تو پھر سوال ہے کہ وہ 130 یا 107 یا 110 لوگ جو ہیں ان کا پھر مقدمہ کس کانٹیکس میں چلے گا؟ یا تو آپ کو سب کو چلانا پڑے گا, یہ رعایت تو نہیں مل سکتی کہ جی پی ٹی آئی کے سربراہ کو یہ رعایت ہو اور باقیوں کو یہ رعایت نہ ہو. اور جب سب کے اوپر چلے گا
تو پھر ایویڈنس بھی چاہیے, ساری چیزیں بھی چاہیے. ابھی تک تو کوئی ایویڈنس سامنے ہمارے پاس نہیں آیا. ISPR تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جب مقدمے چلیں گے یقینی طور پہ وہ پیش بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, مقدمے چلا لیں اگر چلانا چاہتے ہیں. ویسے اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق ثانیہ 9 مئی میں جو خواتین اور کم عمر افراد ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہی ہے, یہ میری اسسمنٹ بھی ہے اور تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے, کہ معاملات شاید ملٹری کورٹ تک نہ جائیں اور اس کو وہیں پر جو ہے نا سویلین کورٹ کے اندر ریفر کیا جائے گا, کیونکہ یہ مشکل ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ملٹری کورٹ پہ مقدمے چلانا. ٹھیک ہے رضی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے بات یہ میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آپ کو تھوڑی سی کرونالوجیکل آرڈر میں بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملات کی ہدایات دیتے رہے ہیں. بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے, بہت سارے ولاگرز نے ہمیں یہ بتایا. اچھا بھی آپ کو اسے ثابت کرنا ہے جیو فینسنگ کے ذریعے. اچھا جی, انڈینائبل ایویڈنس موجود ہے. وہ انڈینائبل ایویڈنس جب دوسرے کیسز کے اندر پاکستان کی عام سول عدالتوں کے اندر پیش ہوئی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو جس پہ الزام لگا لیں, جو پروسیکیوشن پہ کہہ دیں, لیکن وہ کیسز سٹینڈ نہیں کر پائے. سب سے پہلے یہ کہا گیا جی جمشید اقبال چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ چونکہ وہ رہا ہو کے آئے ہیں اور وہ جناب بتائیں گے کہ کس طرح عمران خان نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ جناب آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے آگ لگانی ہے, اور پھر انہوں نے آگ لگائی. وہ آئے, ان دونوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ بات نہیں کی. اس کے بعد اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی. اسد عمر صاحب نے باقی ہر بات کہی اپنی پریس کانفرنس کے اندر, لیکن انہوں نے بعد میں جا کے, اور وہ جو عباسی صاحب ہیں کاشف عباسی, ان کے پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا پارٹی کے اندر عمران خان کی مرضی سے ہوتا تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا, بینگ اے سیکرٹری جنرل ہی از ریسپانسبل آف دا پارٹی ایکٹ آل دا ایکٹس. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ آگ لگوا دو. پھر پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بڑی امید کا اظہار کیا گیا کہ دیکھ کے جس دن پرویز خٹک جو ہوگا نا وہ تباہی پھیر دے گا, وہ بتائے گا کہ کس طرح. پرویز خٹک صاحب نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی ریاض ملک صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے اور انہوں نے جناب سارے ثبوت دے دیے. ریاض ملک صاحب بھی نہیں بنے, اعظم خان بھی نہیں بنے, حتیٰ کہ اب تو بعض ستم ظریفوں نے فیض حمید کی بھی متوقع پریس کانفرنس کی خبریں چلا دی. ٹھیک ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میں آخری مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان کو پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کنکریٹ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ہیئر سے ہے, مطلب کہ ایسی باتیں ہیں جو عدالت کے اندر ایز اے ثبوت پیش نہیں کی جا سکتی, ثابت نہیں کی جا سکتی, لہٰذا وہ بھی تھوڑا سا یو ٹرن کی طرف مائل نظر آتے ہیں. جی نصیر واگا صاحب, دیکھیے یہ جو ناقابل تردید ثبوتوں کی بات ہوتی رہی ہے, بالکل رضی صاحب نے بھی وہی بات کی اور بالکل صحیح کہی. اصل میں کوئی بھی ایسا پکا ایویڈنس, یا تو کسی کے پاس آڈیو ہوتی عمران خان کی کہ عمران خان کہہ رہا ہوتا کہ آپ یہ جلاؤ, گھیراؤ کرو, مار دو, حملے کرو, ایسی کوئی چیز کسی بھی پی ٹی آئی کے سابقہ یا موجودہ لیڈر کے پاس نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے بہت کنکریٹ ثبوت چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور عدالت اس کو ریلیف دے دے. ایسے جو شواہد ہیں اس طرح کے بڑے کیسز کو ثابت کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں. آپ جتنے اجلاس ہوتے رہے ہیں, اگر یہ بار بار اسد عمر کہے یا کوئی بھی مسرت جمشید چیمہ کہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. کیوں؟ کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. جس کے بعد یہ معاملہ رضی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور میرا نہیں خیال عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ فوجی عدالت میں پیش کریں اور پوری دنیا میں اپنی جگ ہنسائی بھی کریں, اور انٹرنیشنل لیول پر. اب میں تو یہ کہوں گا کہ اپنا منہ کالا کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کام کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ہو, اس کو ہم فوجی عدالت میں لے جا کے ٹرائل کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے عمران خان کے خلاف میرے انفارمیشن کے مطابق
کوئی ایسا مقدمہ نہیں بننے جا رہا ملٹری کورٹ میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی جانب ہم بڑھتے ہیں. شروع سے ہی سنتے آئے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس وقت معیشت کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. شاید یہ ہڈی ٹوٹنے کو ہی ہے. ایسی بدترین صورتحال کے اندر پاک فوج نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے زرعی انقلاب کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے. جی ہاں, جس سے 3 ارب ڈالرز تک کی غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے, اور زراعت کے شعبے میں یہ انقلاب جو ہے لانے کے لیے یہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس بدترین معاشی صورتحال میں زرعی انقلاب کا جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے, کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ خالد فاروقی صاحب. میرے اپنے خیال کے مطابق جس کا کام اسی کو ساجے. یہ پاکستان میں جو ہماری کسان, ہمارے ذمہ دار, ہماری حکومتیں, ان کو یہ کام کرنے چاہیے. ہماری فورسز کے پاس دیکھیے یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں ان کی طرف سے بزنس کیا جا رہا ہے. زرعی شعبہ ایک ایسا ہے جس میں پاکستانی فوج کی جو مہارت ہے اس کو ان جگہوں پہ جو زمینیں ان کو دی جا چکی ہیں, پہلے سے ان کے پاس ہیں, وہاں ان زمینوں کو وہ استعمال کریں, وہاں اس کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں, اچھی پیداوار لے کے آئیں. باقی بھی جہاں وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یقینی طور پہ کریں. پاکستان کی فوج ہے, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پیرالل ایک بزنس یا پیرالل ایک ادارہ بنانے میں کامیاب بنا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے, حکومتی ریٹ جو ہے, یہ تھوڑی میرے اپنے خیال کے مطابق کمزور ہوتی ہے. اس ایسے بزنس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پاکستان آرمی فیسیلیٹیٹ ضرور کرے, لیکن اگر الگ سے کسی بڑے پیمانے پر اس سے کوئی بزنس اس طرح کا زرعی بزنس شروع کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس کے لیے مناسب ماحول سرمایہ کاری تو فوج ہی لے کر آئے گی, انہی پر اعتماد ہو رہا ہے. ابھی لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے لمس, جس کے تحت جدید کاشتکاری کے جو متعدد منصوبے ہیں ان پر کام کا آغاز کر دیا گیا, اور ملک بھر میں 44 لاکھ ایکڑ زمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے. رضوان رضی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس منصوبے کو؟ معیشت بہتر ہو پائے گی؟ دیکھیے یہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر یہ واقعہ, یہ جو سارا منصوبہ ہے یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ لینڈ جو سسٹم ہے, انفارمیشن سسٹم جو ہے, اس کا جو ایک جسے کہنا چاہیے پائلٹ پروجیکٹ جو تھا وہ پچھلے دور کے اندر شروع ہوا تھا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کو آگے بڑھایا گیا. ایک ایپ آئی جو کہ کسان اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتا تھا, جس میں اسے ان پٹ کی ریٹس بھی ملتے تھے, آؤٹ پٹ کے منڈی کے ریٹ بھی ملتے تھے, اور موسم کی بھی اسے صورتحال کا پتہ چل جاتا تھا. بڑے فین فیئر کے ساتھ عمران خان کے دور کے اندر ارسلان بیٹے نے لانچ کی تھی, اگر آپ کو پتہ ہو. اب یہ اپنی جگہ پہ ایک الگ سسٹم موجود تھا, یہ لینڈ والا سسٹم موجود تھا. بیسیکلی جس طرح FATF کے جب ہم نے نپٹنا تھا نا, میں تھوڑا سا اپنا فاروقی صاحب کی بات سے الگ ہٹ کے, کہ جس طرح FATF کے اندر ہم نے نپٹنا تھا, ساری کمپلائنس موجود تھی پاکستان کے سسٹم کے اندر, لیکن وہ سسٹم اپنے آپ سے کوارڈینیٹ نہیں کر پا رہا تھا, اور وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سختی کے ساتھ کوارڈینیٹ کروانا پڑا, اور الحمدللہ ہم FATF سے نکل آئے. یہاں پہ بھی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے. ان پٹ جو ہے اس کے ریٹ جب فصل کا وقت آتا ہے تو بڑھ جاتے ہیں. میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, پہلے بھی کر چکا ہوں, KPK کے اندر G1 گریڈ کے لہسن جو ہیں کے بیج لوگوں نے مہنگے ترین کاشت کیے ہیں, اب ان کی آؤٹ پٹ کا خریدار کوئی نہیں ہے. پنجاب اور سندھ کے کاشتکار مکئی کی فصل میں لٹے ہیں, ان کا بائر نہیں تھا مارکیٹ کے اندر. تو اس کو ذرا میکنائز کرنے کے لیے اور نشاندہی کرنے کے لیے یہ سسٹم ہے, بہت اچھا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جو خالد فاروقی صاحب نے بات کی ہے, میں صرف اس کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, یہ لیڈ جو ہے نا وفاقی حکومت کو لینی چاہیے, اور ان کے محکموں کو لینی چاہیے, ان کے اداروں کو لینی چاہیے. سہولت کاری فیسیلیٹیشن تو ہو سکتی ہے, مدد تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ پرسپشن بلڈ اگر کرنا ہے نا کہ جناب ایک انسٹیٹیوشن نے اس کو لیڈ کرنا ہے, میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا پاکستان کے بارے میں. جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں, جس کے پاس جو ان پٹ ہے وہ ان پٹ دے, جس نے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے, جہاں سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ کرے. وہ تو نہیں کر پا رہے. نہیں, اگر وہ نہیں کر پا رہے, دیکھیں نا, اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پھر پاکستان کا کوئی محکمہ مجھے بتا دیں جو وہ کر پا رہے ہیں, پھر بند کر دینا یہ ڈرامہ سارا سیاست کا, جمہوریت کا, پارلیمنٹ کا. پھر ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن اب بات یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کون سے, اگر ان کا کام نہیں ہے, اگر ان کا کام ہے تو پھر ان کو کرنا چاہیے نا. کون ان کو روکتا ہے, کون ان کا ہاتھ پکڑتا ہے, کون ان کے پیر کو باندھتا ہے کہ یہ وہ کام نہ کریں جن کاموں پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. آپ بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. بہتر ہے کہ وہ ہی لیڈ کرے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. آپ دیکھیں ساری زندگی اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے.
میں یہ جو نیا قدم ہے، یہ جو لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، یقین جانے میں اس پہ بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا خود تعلق ایک کسان گھرانے سے ہے۔ صاحب لاسٹ منٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اتنے فوائد ہوں گے، کوئی مجھ سے جتنا مرضی اختلاف کر لے، جب سول حکومتیں اپنا کام نہیں کرتی تو پھر فوج کو آنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فوج کا سب سے اعلیٰ نسٹ ادارہ اسلام آباد میں، اس کے علاوہ ان کا NLC، ان کے DHA، اس کا FWO، ان کا فوجی فرٹیلائزر، کوئی ایک بھی پروجیکٹ مجھے کوئی بندہ ناکام بتا دے جو انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، سارے ادارے منافع میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو مینجمنٹ آتی ہے۔ آخری بات، ہمارے آج تک کسی سول حکومت نے کسی کسان کو یہ نہیں بتایا کہ موسم آگے کیسا آنے والا ہے، آپ کو کیا بیجنا چاہیے، آپ کی جو یہ زمین ہے یہ کس لیے بیسٹ ہے، کس لیے سب سے زیادہ پیداوار، ہائیبرڈ بیج نہیں دیے گئے، کھاد پراپر نہیں دی گئی۔ یہ وہ مسائل تھے جو آج تک کسان جو ہے وہ اس کو فیس کرتا رہا۔ فوج نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے، یقین کریں پوری قوم کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے دوسرے اداروں کی طرح اس کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور بالکل ان کو کرنا چاہیے۔ باقی سارے کاموں میں آپ کے سامنے جیسے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں ہر محکمہ تو ناکام ہو رہا ہے، کوئی ایک بات بتا دیں، مطلب محکمہ اوقاف بھی گورنمنٹ سے نہیں سنبھالا جا رہا، اس سے اور کمزور محکمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر فوج آ کے، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں ایکڑ جو زمین ہے وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، آج تک انہوں نے اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ کام فوج کرے گی۔ میں اس قدم پہ بہت خوش۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔